बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं आप लोगों तक ये सोचकर कि शायद बिरादरियों से हटकर हम पाकिस्तानी बनकर एक बात सोच लें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं व्यूवर बढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं अपने चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं किसी की नाजायज़ फेवर करने के लिए बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको इल्म नहीं तो मैं अपनी कौम का, अपने मुल्क का बहुत बड़ा मुजरम हूँ। मुलज़म तो इब्तदा में मुजरम बनता है ना, यहाँ तो मुजरम भी माशाल्लाह आज़ाद हो चुके हैं। तो मैं कौम का मुजरम हूँ, आने वाले कल का मुजरम हूँ। ये कहना चाहूँगा कि अभी नवाज शरीफ साहब ने टीवी में कहा कि मैं इक़्तिदार लेने नहीं आया, मैं हिसाब भी लेने आया हूँ 17 से मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात किसने बनाए। बिल्कुल उसने दुरुस्त कहा है। मेरा अपना तज़किया है पर्सनल कि मैंने सन 79 से जर्नलिज़म और पॉलिटिशियन का आगाज़ किया था, तो उसमें दोनों तबकात में हुर्मत थी। आज वो डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं इक़्तिदार के लिए नहीं आया, मैं 2017 का। मैं पूरे पाकिस्तान में मुकदमात लोगों पर होते हैं, नहीं होते, और हर आदमी झूठी FIR कटवाता है, फिर 82 लगती है या नहीं लगती, उसको सज़ा क्या मिलती है। लेकिन इस अंदाज में वो आदमी नहीं बोलता। मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ जिसका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है। नवाज शरीफ का भी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, चोरों का भी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, लुटेरों का भी पाकिस्तानी है। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ और शरीफ फैमिली से भी पूछना चाहता हूँ कि हम नवा और उनके लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बार ये साथ बता दें कि जब नवाज शरीफ असम्बली में खड़े होकर कह रहा है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा बाप करोड़पति अरबपति था, और फिर उसी वक़्त उसी लम्हे ये एक दिन का वक्फा होगा कि उसका भाई खादम, वज़ीर आला खादम, जो वज़ीर आज़म बना 16-17 महीने में बनाया गया, वो फोरम में कह रहा था उसी वक़्त कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा बाप गरीब था। मुझे आप बताएं कि इन दोनों का बाप एक है या दो है? क्या एक बाप की औलाद है? शर्म नहीं आती हमें, आपको, कि कोई ये पूछ ले कि भाई आपने शहबाज शरीफ साहब, आपने ये कहा, नवाज शरीफ तुमने ये कहा, आप में सच्चा कौन है? और कितने डंगी की चोट पर कहते हैं कि हम इक़्तिदार लेने नहीं आया। भाई मैं भी मानता हूँ, मेरा अपना एक तज़किया है कि वो मुकदमात ख़त्म कराने के लिए शायद अल्लाह के बाद किसी ताकत ने NRO दिया हो, जिससे वो मुकदमात ख़त्म होने के बाद वो वापस अपने घर, अपने बेटों के घर, अपने बेटों के यहाँ लंदन चला जाए, जिसके बेटे कहते हैं कि हमारा तो पाकिस्तान से वास्ता ही नहीं, हमें कौन बुलाएगा, हम तो लंदन के शहरी हैं। यार इतना तज़ाद, इतनी गड़बड़। सिर्फ ये आप बताना चाहते हैं कि अगर आप गरीब हैं तो सच्चाई की बात नहीं कर सकते, अगर आप गरीब हैं हक की बात नहीं कर सकते, अगर आप गरीब हैं या माफिया के मेंबर नहीं हैं तो आप पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते। मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। मैं बेशमूल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इदारे गंदे नहीं होते, न गंदे हैं, इदारों में कुछ लोग गंदे होते हैं। और क्या है, इदारों के कुछ लोग गंदे होते हैं जिनकी वजह से हमें ये सजा मिल रही है। अब मैं कौन कौन सी बात कहूं, कैसी बात कहूं? जैसे वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, चीन भी आज़ाद हुआ, इंडिया भी आज़ाद हुआ, और मुल्क भी आज़ाद हुए आपके सामने। बाकी मुल्क वाले, चीन 2-3 साल बाद आज़ाद हुआ, आज दुनिया की ताकत बन चुका है, वो कौम थे। इंडिया हमारे साथ एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो कौम थे। और न जाने बांग्लादेश कल हमसे आज़ाद हुआ है, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तो वो आज किस जगह पर खड़ा है? हमने सिर्फ बदमाशियाँ की, घर पड़े अय्याशियाँ की, हमारी बहू बेटियों ने गैर मुल्क जाकर डांस किए, हमने देख रहे हैं,
پھر بھی عزت سے ہم سیاست بھی کرتے ہیں، تماشبینی بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک ہماری جوڈیشل پاور، سن لیں، جوڈیشل پاور، اختیارات، منصبدار، مجھے ان لوگوں پر شک ہے لیکن جج پر شک نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے میں جج پر شک نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے بعد وہ جج منصب کی کرسی پر بیٹھتا ہے. اگر وہ بھی کسی کے کہنے پر، کسی کے دباؤ میں آتے ہوئے ناجائز کو جائز کہتا ہے اور جائز کو ناجائز کہتا ہے، خدا کی قسم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس پر، جو بھی ہوگا. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی در و دیوار پر حملے کس نے کروائے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا رہا؟ مشرف صاحب کے ٹیک آف کے بعد اسے کون لے گیا؟ یہ موصوف کیوں گئے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو کچھ لکھ کر نہیں دیا کہ میں اتنے سال باہر رہوں گا. پھر آئے، پھر چلے گئے. عبداللہ بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ جو کیا مشرف صاحب ان کا بیٹا بنا ہوا تھا. میں پھر اس میں ایک بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان تک تھی، بھٹو تک، جو آج میں بول رہا ہوں بھٹو نے یہ شعور دیا تھا. اور دوسری بات، قائد اعظم نے پاکستان دیا ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اور دوسری بات کہ اگر آج جرنلزم میں آزادی حق، رائے دہی حق اگر ہم سب کے پاس ہے، بطور جرنلسٹ بات کر رہا ہوں، تو یہ طاقت مشرف دے کر گیا ہے. اور جب مشرف نے کہا آئی ایم ایف کو سود کا قرضہ دیا، کچھ پیسے دیے اور کہا کہ 2022 کو آپ ہم سے فارغ ہوں گے، تو میرا دل اسی وقت پریشان ہوا کہ کچھ ہوگا. کیوں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے آزاد ہو اور ہم ان لوگوں کو آزادی دیں اور ہماری جو مفادات ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں. اور ایسا ہوا، ایسا ہو رہا ہے. ہم لوگ کس کے کہنے پر استعمال ہو رہے ہیں؟ بلوچستان پر اب 16-18 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں بلوچستان سونے کی چڑیا، ہمارا ملک کا صوبہ، اور وہاں جو ذخائر پڑے ہوئے ہیں اس پر انڈیا کی نظر، امریکہ کی نظر، اور نہ جانے کس کس ملک کی نظر، کہ وہ ان ذخائر کو حاصل کرنے کے ساتھ وہ ہم سے الگ کرنا چاہتے تھے. لیکن ہماری پاک آرمی نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے سورس نے وہ ایسا نہیں کرنے دیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سچ کہہ رہے ہیں. وہ اب دیکھیں یہ فیصلے جیسے ختم ہوں گے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ نواز شریف آپ کو لندن نظر آئیں گے اپنے بیٹوں کے ساتھ. پھر میں کہوں گا آخر میں، اس کے بعد بھی کوئی باتیں ہوں گی کہ نواز شریف کے خلاف پرچے کس نے بنائے، گواہ کس نے پیش کیے. گواہوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور ججز حضرات فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ گواہ جھوٹے تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جنہوں نے مقدمات کروائے سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سب سے زیادہ کہ اگر گواہوں نے بیان غلط دیا ہے یا درست دیا ہے تو ججوں کا کام ہے اسی بیان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا. اگر ان سے برعکس ہوتے ہوئے فیصلے کیے تو ان ججوں کو اتنی بڑی کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی جج حقیقی حالات کو نہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے، تاکہ کوئی آنے والا رہا نہ ہونے پائے. پھر وہی بات ہے کہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے میں عدالت میں یہی بات لانا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی میری مالی امداد کرے. میں نہ ڈرتا ہوں نہ جھکتا ہوں، ایک پاکستانی ہوں، کہ صرف
عدالت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے کہا کہ میں عرب آپ پتی کا بیٹا ہوں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا میں غریب باپ کا بیٹا ہوں. تو یہی دو باتیں میں لے لوں کہ مجھے بتائیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، عرب پتی کون ہے، اور کیا کہتے ہیں غریب باپ کا بیٹا کون ہے. اور سن 1903 میں شریف کا والد محترم وہ کیا تھا سن 1903 میں. یہ چیزیں جو سامنے نکل کے آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ بہرحال یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے، اللہ کے بعد جو طاقت کھیل رہی ہے، خدا کے لیے میری ملک کو، میری غریب عوام کو بخش دو. اب مجھے آخر میں ایک بات اور کروں گا لفظوں کے ساتھ، جب دماغ میں ایک باتیں آتی ہیں کہ اب میرا سوئی گیس کا بل آیا 1 ماہ کا 5500. یار اتنا بڑا ظلم. میں نے گھر ہے، میرا گھر ہے، یا گھر کے اندر میں نے کوئی چکلا کھولا ہوا ہے یا دکان کھولی ہوئی ہے، اتنا بڑا بل. چلے مجھے تو کچھ پیسے آپ دوست دے دیتے ہیں، غریب لوگوں کا، مجھ جیسے غریب وائٹ کالر لوگوں کا، غریب لوگوں کا کیا بنے گا. اور جو غریب 1900 کی دیہڑی لیتے ہیں ان کے ساتھ ٹیکس بل، بجلی کا بل، نہ جانے کس کا بل. اور یار کھانا تو سستا ملنے دو، کھانا تو میں سستا دو. بجلی کے بل، گیس کے ٹیکس، ابھی وہ ہے کہ ہم نے راستے بند کر دیے پرائیویٹ. اب جو چیز ہم بیچیں سیل کریں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. بھائی جو بیچنا ہے بیچو، لیکن ملک پہ سودے بازی، ایٹم بم پہ سودے بازی کبھی نہیں ہونے دیں گے. کان کھول کر سن لو، مر جائیں گے یا مار دیں گے ہم آپ لوگوں کو. اور کتنا چیزیں بیچتے یہ پاکستان میں پرائیویٹ چیزیں، پرائیویٹ لوگ، پرائیویٹ اسکول کتنی ترقی کر رہے ہیں. اور سرکاری اسکولوں میں نہ تعلیم ہے اور نہ وہ ترقی ہے. اسی طرح جب پرائیویٹ ہوگا تو وہ لوگ کون ہیں؟ ولی اللہ چلائیں گے کہ وہ پرائیویٹ میں آ جائے گا. یہ پرائیویٹ میں سیاست سے الگ ہو کر. اور مجھے ایک اور نشانی نظر آ رہی ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں، میرا ملک اللہ کے بعد جو طاقت لا رہی ہے ان لوگوں کو، وہ صدارتی نظام کی طرف قدم بڑھ چکا ہے. خونی انقلاب تو نہیں آ سکا لیکن صدارتی نظام کی طرف قدم بڑھ چکا ہے. میرا ملک پاکستان کا ملک، پاکستان میرا ملک، اس میں صدارتی نظام کے علاوہ ہمارا ملک نہیں چل سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ہم صدارتی نظام کی طرف بڑھ چکے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہم قوم بن کر پاکستان میں صدارتی نظام لائیں گے. تمام منصبداروں سے میری امید ہے، اپیل ہے کہ خدا کے لیے، کوئی چودھری بنا ہوا ہے خاندان، کوئی شریف فیملی بنا ہوا ہے، کوئی جرتاری بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یار ان کے علاوہ پاکستان نہیں چل سکتا. اگر نہیں چل سکتا تو میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مجھے اپنی قوم سے، اپنے بچوں سے، تمام اپنے خون سے مجھے اپنا ملک عزیز ہے، خود سے بھی زیادہ. آخر کار میرے ملک سے بھڑوے بھاگ جائیں گے اور پاکستان میں انشاءاللہ حکومت میں قوم پاکستان کا راج ہوگا، برادریوں کا راج نہیں ہوگا. آج پیپل پارٹی ختم ہے. جب زرداری صدر پاکستان تھے، میں نے پیپل پارٹی کا سٹی کبیر والا کا جنرل سیکرٹری تھا. میں نے اس کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے پیپل پارٹی کو چھوڑ دیا. جو سیالوک نہیں کر سکا، پیپل پارٹی کو برباد نہیں کر سکا، وہ زرداری نے کیا. آج وہ کہتے ہیں جی زرداری سب پر بھاری. اور بھائی بھٹو خاندان پیپل پارٹی کا نام ہے اور پیپل پارٹی بھٹو خاندان کا نام ہے. محترم میرا قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو قائد شہید ہوئی، اور مشرف آخر میں میرا قائد تھا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کو پیارا ہوا، اور مرتضیٰ بھٹو شہید ہوا. یہ کس نے کیا؟ اگر صدارتی آرڈیننس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بھٹو کو کیسے پھانسی ہوئی، کیسے سزا ہوئی، تو اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کروایا، کس نے فون کیا، اور مرتضیٰ بھٹو کو کس نے گولی ماری، کہاں سے حکم نامہ میں آیا،
یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں. لیاقت علی خان کو کس نے شہید کروایا، یہ بھی چیزیں سامنے آنی چاہیے جیسے دوسری آ رہی ہے. اور خدا کے لیے اللہ کے بعد وہ طاقت سے میں خدا کے لیے ہم غریبوں کو بجلی مہنگی مل رہی ہے، سوئی گیس مہنگا مل رہا ہے، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا مل رہا ہے، لیکن یار ہمیں روٹی تو سستی دے دو تاکہ ہم عزت خیرت سے زندہ تو رہ سکے. اوکے، اللہ حافظ. ایک پاکستانی ایک شہری.